अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। आज बहुत ही कुछ खास खबरें लेके आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहली खबर जो आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी एक्स के हवाले से, साबका ट्विटर के हवाले से एक अजीबोगरीब किस्म की जंग चल पड़ी है। लेकिन इस जंग का फायदा जो उठा रही है वो पीटीआई उठा रही है। पीटीआई के कुछ ऐसे अकाउंट्स उठा रहे हैं और वो ऐसी कुछ हरकतें कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ लोगों को टारगेट कर लिया है। ये कुछ कुछ जो मैं ज्यादा कर रहा हूं, ये आपको सारी एलिब्रेशन मिलेगी स्टोरी के अंदर। ये कुछ कौन है और किस कुछ के खिलाफ कौन कुछ कर रहे हैं ये सब जानिएगा। लेकिन ये खबर बड़ी जबरदस्त है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि बलूचिस्तान में सरमायाकारी आ गई और जो एफर्ट्स पाकिस्तान कर रहा था वो एफर्ट्स अब रंग लाना शुरू हो गई हैं। फिर आपको ये बताएंगे जी कि भारत के साथ एक बहुत ही बुरा और काम हो गया और किया बांग्लादेश ने। मारा रख के एक थप्पड़ और ऐसा कि जिसने इंटरनेशनल न्यूज बनाकर रख दी है। तो ये जानिएगा कि ये क्या है। और फिर हम आपको ये बताएंगे कि फील्ड मार्शल की तारीफों के जो पुल बांधे जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से, उसकी क्या कोई रीजन है या बहुत ये जेन्युइन तारीफ है। फील्ड मार्शल इतने करीब क्यों हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के, एक अमेरिकी सदर के, जिसे सुपर पावर माना जाता है दुनिया में, और वो हमारे फील्ड मार्शल के फैन हैं। तो क्या ये हकीकत में फैन है या जैसे बहुत सारे लोग इस तरह की बात भी करते हैं जी कि पाकिस्तान को फिर अबंडन कर दिया जाएगा, क्या ऐसा कुछ होने जा रहा है? ये बहुत डिटेल से स्टोरी है, ये जानिएगा। और फिर एक आपको और बताएंगे, पाकिस्तान ने आखिरकार एक बहुत बड़ी डील कर ली है। बहुत बड़ी डील, बिलियंस ऑफ डॉलर की डील है और इसका क्रेडिट भी जाता है फील्ड मार्शल को और पाकिस्तान की फोर्सेस को। ये जानिएगा ये डिटेल क्या है। तो सबसे पहले जो स्टोरी मैं डिस्कस करूंगा चौधरी साहब से, वो मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूं कि ये जो अकाउंट्स का रोला चल रहा है, ये मारखोर या मार सुलंगी, ये क्या है। लेकिन उससे पहले एक स्पेशल रिक्वेस्ट आपसे कि आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। और आप शुरू करते हैं अपना वीलॉग। और चौधरी साहब सेम क्वेश्चन। अब ये अमार सुलंगी का एक अकाउंट था और दो अकाउंट थे। एक तो मारखोर का अकाउंट था और जब ये अकाउंट बना तो उसके बाद सब लोग अंडरस्टैंड करने लगे कि ये बेसिकली हमारी खुफिया एजेंसी, जो पाकिस्तान की प्राइम खुफिया एजेंसी है, उसका अकाउंट है। क्योंकि जब किसी न किसी साइड से कोई बात की जाती थी तो उसको काउंटर करना होता था, तो मारखोर के ऊपर फिर आ जाती थी, ट्वीट आ जाती थी और उसके बाद फिर ज़ाहिर है लोग उसको उठा लेते थे और एक दूसरी साइड का नैरेटिव समझ के उसको मीडिया के अंदर खसूसी जगह मिलती थी। ठीक है। और उसके बाद फिर उमार सलंगी का एक बना। उमार सलंगी का जब बना तो उसके बाद ये लोगों को पता चला कि ये भी एक दूसरा अकाउंट है और ये भी काउंटर करता है बहुत सारी चीज़ों पे। जब ये बना अकाउंट तो लोगों का ख्याल ये था कि ये फैसल नसीर साहब, मेजर जनरल फैसल नसीर साहब जो डीजीसी हैं, ये उनका अकाउंट है। और इस अकाउंट से कई मरतबा इंप्रेशन देने की कोशिश भी की गई। बस एक ट्वीट के अंदर ये भी जिक्र किया कि जनरल बाजवा को मैंने ये बताया, ये समझाया, फिर उन्होंने कहा फैसल देख लो हैं। अच्छा। तो उसके अंदर फैसल साहब का लफ्ज़ भी आया तो लोगों ने समझा कि ये फैसल नसीर जो है ना उनका है सर। लेकिन ये तो आपको पता होगा कि फैसल नसीर साहब को जनरल बाजवा साहब लेके आए थे और जब जनरल बाजवा साहब लेके आए थे तो उसके बाद आज़म स्वाति साहब वाला एक इंसिडेंट हुआ था जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बुरा मनाया था और जनरल बाजवा साहब ने भी मनाया था। और फिर उन्होंने पाबंदी लगा दी थी कि कोई किसी के घर दाखिल नहीं होगा और किसी को नंगा नहीं किया जाएगा, बिल्कुल किसी के साथ ये शिकायत नहीं आनी चाहिए दोबारा। उसके बाद ये मामला आपने देखा होगा थम गया था, उसके बाद नहीं हुआ क्योंकि उस पे जनरल बाजवा साहब सख्त नाराज हुए थे बाकायदा। ठीक है। उन्होंने कहा ये ज्यादती है और इस तरह नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल फैसल नसीर साहब को जो पॉपुलर किया था वो ज़ाहिर इमरान खान साहब ने किया था, उन्होंने इनका नाम रख दिया। और अब सवाल ये है कि आईएसआई के अंदर क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये इमरान खान साहब को कैसे पता चल जाता? तो वो फैसल साहब के बारे में फैज़ हमीद साहब ने बताया था। ठीक तो है। फैज़ हमीद साहब जो थे वो बहुत ज़्यादा इंटरलिंक थे। वो फौरी तौर पे जो खबरें उनको आ जाती थी वो फ़ौरन इमरान खान साहब के कान में फूंक देते थे और इमरान खान साहब फिर उसका ट्रेंड बनाते थे। और ये जो फैसल नसीर साहब के खिलाफ जो ट्रेंड है, जो सारी इंफॉर्मेशन है, वो फैज़ हमीद साहब देते थे। ठीक और है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो बाद में गलत साबित हुई, कुछ सही साबित हुई या फिर शोर शराबा हुआ, वो आदिल राजा को थी जो इंग्लैंड के अंदर आपने देखा होगा। हाँ जी। अच्छा, वो इंफॉर्मेशन भी फैज़ हमीद साहब प्रोवाइड करते थे। तो अच्छा। फैज़ हमीद साहब इमरान खान को फीड करते थे, फिर उसके बाद बाहर लोग जो बैठे हुए थे उनको फीड करते थे और उससे वो जो फैसल नसीर है उनके खिलाफ एक करैक्टर असैसिनेशन की पूरी मुहिम चलती थी। और बुनियादी वजह ये थी कि फैज़ हमीद साहब इनको पसंद नहीं करते, फैसल नसीर को। और वहाँ से ये मामला जो है ना चलना शुरू हो गया। फिर ज़ाहिर है 2 अकाउंट बने और उसमें जो वर्जन दिया जाता था लोग उसको इदारे का वर्जन समझना शुरू हो गए। फिर आहिस्ता-आहिस्ता पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इसके खिलाफ एक ट्रेंड बना लिया। पहले इमरान खान साहब ने डर्टी हैरी का एक पूरा बयानिया क्रिएट किया, फिर उसके बाद मुख्तलिफ अकाउंट जो हैं वो इनके बारे में ज़ाहिर ट्रेंड बनाते रहे।
اب ایشو یہ ہے کہ یہ ہے میجر جنرل جو فیصل نصیر فیصل صاحب. نصیر. اب جتنے میجر جنرل ہیں اور ٹاپ کے میجر جنرل ہیں ان کی پروموشن کا ٹائم ہے. آپ یہ سمجھیں کہ کسی وقت بھی بورڈ بیٹھے گا اور اس کے بعد ان سب کی پروموشن ہو جائے گی. پاکستان تحریک انصاف کا خیال یہ ہے کہ کیونکہ یہ بہت قریب ہیں فیلڈ مارشل کے اور ایکسپیرینسڈ بھی ہیں اور انہوں نے پاکستان میں آپریشن بھی بہت کیے ہیں. مثلاً یہ جو امریکہ کے حوالے بندہ داعش کا کیا گیا تھا اس کے اندر بھی ان کا بڑا ہاتھ تھا. پھر یہ جو ججز کی موومنٹ چل رہی تھی عمران خان صاحب کے جو فیورٹ ججز تھے 6 ان سب کو جو فارغ ہو گئے گھر چلے گئے استعفے دے دیے وہ سارا کہتے ہیں جی ان کا کریڈٹ ہے انہوں نے کنٹرول کیا. ورنہ اگر فرض کریں کنٹرول نہ کیا جاتا تو اتنا بڑا ایک میس کریٹ ہو جاتا جس کو بعد میں سنبھالنا یا سمیٹنا آسان نہ ہوتا. اب مجھے کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ چند دن پہلے بلوچستان سے 2 خودکش حملہ آور خواتین گرفتار ہوئی ہیں اور وہ بہت بڑی میجر کارروائی کرنے لگی تھی. یہ بھی ان کا کریڈٹ ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے جگہوں پہ جہاں پاکستان کو ضرورت پڑتی ہے تو یہ ایک انتھک آدمی ہے بہت کام کرتا ہے. جنرل فیصل نصیر کی بات جنرل فیصل نصیر کی بات کر. اب دیکھیں ایک آدمی ہے آپ اس کے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ تنقید کر سکتے ہیں لیکن جو ملک کے لیے کام اس بندے کو تسلیم کرنا چاہیے. ظاہر ہے ایک بندہ 4-5 گھنٹے صرف نیند لیتا ہے اور باقی مسلسل وہ مصروف رہتا ہے ہر طرف تو یہ اس کا کریڈٹ ہے. لیکن اب کیونکہ پروموشن کا ٹائم ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا خیال یہ ہے کہ کیونکہ یہ بہت قریب ہیں تو یہ ڈی جی آئی ایس آئی نہ بن جائے یعنی نیکسٹ ڈی جی آئی ایس آئی جو نا. اور ان کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ ڈی جی آئی ایس آئی بن گئے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ کبھی باہر نہیں آ سکیں کیونکہ پرسنل ہیں بقول ان کے کہ دونوں ایک دوسرے کے پرسنل ہیں اخلاف ہیں ایک دوسرے کے. تو وہ انہوں نے پھر اس سے پہلے ہی یہ ایک مومنٹم پکڑ لیا اور ایک باقاعدہ کمپین کرنی شروع کر دی. اور یہ تاریخ بھی یہ کہتی ہے کہ جب کسی بندے کے بارے میں بار بار یہ ذکر کیا جائے کہ اگلا ڈی جی ایس آئی ہے تو وہ بنتا نہیں ہے سوائے جنرل فیض حمید کے. ٹھیک ہے چور صاحب اس میں ایک پوائنٹ آف ویو آپ نے بالکل ٹھیک ہے یہی بات چل رہی ہے اسی سے ملتی جلتی. کہا یہ جا رہا ہے کہ جس بندے کے متعلق بہت زیادہ پریڈکشن کر دی جائیں تو آرمی کے اندر لائک نہیں کیا جاتا اس بندے کو کہ شاید کچھ لابنگ ہو رہی ہے یا لابنگ ہو رہی ہے ہائی لائٹ ہو رہا ہے تو جس کا نام ہائی لائٹ ہو جاتا ہے اس کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. لیکن فیض حمید اس میں نہیں تھے. فیض حمید صاحب ہائی لائٹ بھی ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد ڈی جی ایس آئی بھی بن گئے. اور پی ٹی آئی یہ جنرل فیصل نصیر کے بارے میں جان بوجھ کے کر رہی ہے کہ وہ آئی ایس آئی کے چیف نہ بن سکیں وہ ڈی جی ایس آئی نہ بن سکیں کیونکہ جو ہی لیفٹیننٹ جنرل بنیں گے تو ان کے چانسز بڑھ جائیں گے. کنٹروورشل بنا یہ کنٹروورسی انہوں نے کریٹ کر دی. لیکن بہرحال یہ جو اکاؤنٹ تھا یہ فیصل نصیر کا اکاؤنٹ نہیں ہے. یہ جو عمار سولنگی ہے کیونکہ ایک عمار مسعود ہیں وہ دوست ہیں ایک صاحب کے اور وہ بھی بڑے انفلوئنشل آدمی ہیں. دوسرے جو ہے نا یہ مرتضیٰ سولنگی صاحب ہیں یہ بھی ان کے دوست ہیں. حسن ایوب صاحب بھی ان کے دوست ہیں. تو انہوں نے عمار مسعود سے عمار لیا اور مرتضیٰ سولنگی سے سولنگی لیا. حسن ایوب سے کچھ نہیں لیا. حسن ایوب سے نہیں لیا. حسن ایوب سے صرف دعائیں لی انہوں نے اور اس کے بعد انہوں نے اس طرح کیا کہ ایک اکاؤنٹ بنایا اور میرا خیال ہے ویسے میں آنیسٹلی ایک بات کہوں یہ اکاؤنٹ ٹھیک تھا. اس کو جاری رہنا چاہیے تھا. کنٹروورسی میں پڑ گیا اور اس وجہ سے یہ بند ہوا. دیکھیں ایک ادارہ ہے اس کی رائے جو ہے وہ ڈائریکٹ تو کسی کو نہیں مل سکتی لیکن اگر کسی جگہ پہ کوئی پوائنٹ آف ویو ہے ملک کا پوائنٹ آف ویو ہے میڈیا جو ہے وہ غلط پورٹرے کر رہا ہے اور اگر وہ چیزوں کو ٹھیک کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ غلط ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو کنٹروورسی ہے یہ پاکستان تحریک انصاف نے اٹھائی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمار سولنگی کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ڈی ایکٹیویٹ کر دیا گیا. اب میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اوپر ڈیفینیٹلی اسٹینڈ لیا ہوگا کیونکہ اگر یہ اتنا بڑا آپریشن ہوتا ہے اور آپ ڈی ایکٹیویٹ کرتے ہیں اکاؤنٹ کو کیونکہ سسپینڈڈ نہیں ہے یہ ڈی ایکٹیویٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر کہیں نہ کہیں اس کو نوٹ کیا گیا ہے کہ یہ بلا وجہ ایک جنگ کا ایندھن بن گیا یہ اکاؤنٹ یا اس کی وجہ سے بہت سی کنٹروورسیز کریٹ ہو رہی ہیں اور ایک پولیٹیکل ایک کرائسس پیدا ہو رہا ہے یا بدنام ہو رہا ہے ادارہ. تو پھر کل تک تو یہ معاملات اسی طرح تھے اور اس کے اندر بڑی فیولنگ ہو رہی تھی. اب سار عالم بیسیکلی میرا خیال ہے وہ لے کے بیٹھ گئے سارے معاملے کو. اب سار عالم صاحب کی جو ٹویٹس ہیں اس کے اوپر ایک کنٹروورسی کریٹ ہوئی اور مارخور سے بھی سٹارٹ ہوئی تھی. ویسے تو پہلے مارخور ایک اکاؤنٹ ہے ہاں جی وہ تو ہے میرا خیال سسپینڈڈ ہے. وہ تو ایکس نے سسپینڈ کر دیا اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کا بڑا کمال ہے. انہوں نے اتنی زیادہ نیگیٹو رپورٹنگ کی کہ الٹیمیٹلی ایکس نے اس کو بند کر دیا. وہ پاکستان نے یہ خبر بھی ہے کہ وہ خود بند کروایا گیا ہے کیونکہ اور اس چیز کو شاید لائک نہیں کیا جا رہا موجودہ دور میں کہ مطلب آئی ایس آئی کا یا جو ہماری ایجنسیز ہیں ان کا کوئی اکاؤنٹ ہو یا ڈائریکٹلی آپریٹ کرو. ہاں ویسے وہ کلیئر تھا کہ انہی کا اکاؤنٹ ہے یا تو ہوتا نا کوئی کیونکہ وہ انفارمیشن وہ دی جاتی تھی جو
کسی کے پاس نہیں ہوتی تھی اور پراپر اس کے اندر ڈاکومنٹس آ جاتے تھے، اچھا باقی سر سب آ جاتے تھے۔ ویسے یہ کہ یہ اور بھی ہے کہ یہ جو 26ویں ترمیم ہے، 27ویں ترمیم ہے، فیصل نصیر صاحب کو اس کے اندر بڑا کردار تھا۔ یہ جہانگیری صاحب کا جو جعلی ڈگری تلاش کر کے لائے تھے، یہ بھی وہی لے کے آئے تھے۔ بڑا اس میں ان کی کریڈٹ میں بہت ساری چیزیں ہیں، صحیح ہیں غلط ہے یہ تو وقت ثابت کرے گا۔ ویسے اچھا چوہے صاحب، میں نے مطلب میرے نالج میں ایک چیز آئی کہ یہ خود بند کروایا گیا، اور اکاؤنٹس یہ دونوں جو ہیں یہ خود ہی بند کروائے یہ گئے، خود مطلب اس بند میں کر کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، لیکن آپ ایسا میرا خیال ہے ہونے چاہیے، ہونے چاہیے تو تاکہ پوائنٹ آف رائے ویو تو کہیں آتی ہے سے تو آئے نا پوائنٹ آف انڈائریکٹلی۔ ویو۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید آئی ایس پی آر ظاہر ایک بڑا تگڑا ادارہ ہے جس کے اندر ساری فورسز کے لوگ ہیں اور پوری افواج پاکستان جس میں نیوی ہے، جس کے اندر ایئر فورس ہے، جس میں بری فوج ہے، ان سب کے لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور ان سب کا ایک بیانیہ ہوتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اب یہ جو ہے صرف اور صرف آئی ایس پی آر کے پاس چلا جائے گا، صرف وہی رسپانڈ کیا کریں گے اور باقی جو ادارے ہیں وہ رسپانڈ نہیں کریں گے۔ وہ صرف اگر ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہے یا وہ چیزیں کوئی کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر انہی کو دیں گے، اور میرا خیال ہے وہیں سے پھر یہ اپریٹ ہوگا۔ جو لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں، جو ان کے اکاؤنٹس ہیں، کوئی آفیشیل اکاؤنٹ ہیں آئی ایس پی آر کے، تو وہیں سے یہ پھر چیزیں نکلیں گی۔ تو اب مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ایک سائیڈ ہے نا، اس کو اب بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عمار سولنگی صاحب کا جو اکاؤنٹ ہے جو ان کے نام سے چل رہا ہے وہ بھی بند کر دیا گیا۔ اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جناب باجوہ صاحب کے دور میں بھی تھا۔ یہ باجوہ صاحب کے دور میں جب یہ بہت زیادہ سوشل میڈیا ڈیولپ ہوا، بلکہ اس سے پہلے 2014 میں یہ جو آصف غفور صاحب ہیں، پھر عاصم باجوہ صاحب تھے، وہ ان کے دور میں نا یہ سوشل میڈیا بہت زیادہ ڈیولپ ہوا تھا، اور اس وقت سب لوگوں کو بڑی لت پڑ گئی تھی، جس میں جنرل عاصم باجوہ صاحب کو پڑ گئی۔ اور یہ کیونکہ جب آپ کسی ٹویٹ پہ جاتے ہیں اور اس کے کوئی 25,000 30,000 لائک آتے ہیں تو آپ کو بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ سب کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ آفیشیل ہے اکاؤنٹ، تو اس کے بعد پھر لوگ اس کو پڑھنا دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ایک پاپولیرٹی کی لت ہے نا، وہ بھی ان اکاؤنٹس کو پڑے اور وہ بھی وجہ بنی ان کے ختم ہونے کی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں یہ ایک ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے چوہے صاحب، اس کے اوپر دوبارہ بھی ضرور بات کریں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ اکاؤنٹ ہونے چاہیے، آپریٹ کسی اور طریقے سے کر لیں، لیکن پوائنٹ آف ویو آتے رہنا چاہیے۔ آنا چاہیے۔ اچھا چلیں اب چلتے ہیں جی نیکسٹ ٹاپک پہ۔ جی نیکسٹ ٹاپک یہ ہے جی کہ ہمارے گھٹیا مودی جی، ٹھیک ہے، ان کے ملک نے ان کے ملک نے ایک پنگا لیا جی بنگلہ دیش کے ساتھ، اور بنگلہ دیشیوں نے اب رکھ کے تھپڑ مارا ہے۔ اب بھائی ہیں ہمارے، ہیں تو ہم جیسے ہی، اب کیا ہے انہوں نے، یہ آپ کو جان کے بڑا مزہ آنے والا ہے، یہ ڈیٹیل سٹوری بتا۔ اب دیکھیں، بنگلہ دیش نے اپنا کونسل سیکشن جو دلی کے اندر ہے وہ بند کر دیا، ویزا سروس اس نے معطل کر دی عارضی طور پہ، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ چند دن پہلے وہاں پہ جو انڈین مظاہرین ہیں وہ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے وہاں پہ نعرے بازی کی بنگلہ دیش کے خلاف، اور جو ہائی کمشنر ہیں ان کو قتل کرنے کی دھمکی بھی دی تھی، اور وہ سارا رپورٹ ہوا ہر جگہ پہ۔ تو اب اس کے بعد بنگلہ دیش نے آج وہاں پہ پابندی لگا دی، تو تعلقات جو ہیں وہ بہت خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے چٹاگانگ کے اندر جو ان کے اسسٹنٹ ہائی کمشنر ہیں، ان کا گھیراؤ بھی ہوا تھا، اور اس نے بھی وہاں پہ جو ویزا سیکشن ہے اس کو بند کر دیا۔ چٹاگانگ اور ڈھاکہ کے درمیان بڑا فاصلہ ہے، اچھا اور اسی لیے چٹاگانگ کے اندر انہوں نے الگ ایک کونسل سیکشن بنایا تھا تاکہ وہاں سے بھی ویزے ہوتے رہیں اور ایزیلی لوگ جو ہے بارڈر پار کر کے جا سکیں۔ بہت بڑا بارڈر ہے بنگلہ دیش اور جو کلکتہ ہے جو ان کا مغربی بنگال ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی بہت ساری جگہوں پہ پھر انہوں نے کونسل سیکشنز بنائے ہوئے تھے تاکہ ایزیلی وہاں سے ادھر آ سکے۔ دوسرا ان کے درمیان ٹرین بھی چلتی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، انڈیا سے وہاں ٹرین جاتی ہے، وہاں سے ٹرین ادھر آتی ہے، اور دونوں سائڈز کے جو بنگالی ہیں مغربی اور مشرقی بنگال کے، وہ آتے جاتے رہتے ہیں، اور دونوں کی لینگویجز بھی ایک ہیں ساری، ایک انڈین بنگال ہے، دوسرا جو ہے مشرقی وہ پاکستان بنگلہ دیش ہے۔ تو اب وہ وہاں پہ چٹاگانگ کے اندر انہوں نے ویزا سیکشن بند کیا، تو انہوں نے کونسلر سیکشن اور ویزا سیکشن جو ہے وہ دلی کے اندر بند کر دیا۔ تو اب یہ معاملہ جو ہے نو ریٹرن پہ جاتا چلا جا رہا ہے، اور جس طرح کل جو بنگلہ دیشی ہیں وہ باقاعدہ نو مینس لینڈ پہ چلے گئے تھے، یعنی انہوں نے اپنی بارڈر کراس کر کے وہ جو نو مین لینڈ ہے اس میں پہنچ گئے، اور وہاں کھڑے ہو کے انہوں نے نعرے بازی کی انڈیا کے خلاف، اور انڈیا نے وہاں پہ الرٹ جاری کر دیا کہ کوئی ٹرک جو ہے نا وہ نہیں آئے گا انڈیا کی سائڈ سے، کیونکہ اگر آیا تو یہ ہجوم ہے، یہ اس کو جلا دے گا۔ تو اس حد تک معاملہ خراب ہو چکا ہے۔ تو اب ایک وقت تھا، ویسے بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں، آج سے کچھ 2-3 سال پہلے جو بنگلہ دیش تھا اس کے اندر جو پاکستانی ہائی کمشنر ہوتا تھا اس کو خصوصی سیکیورٹی دی جاتی تھی، اور وہ خصوصی سیکیورٹی کے اندر اپنے ہائی کمیشن سے باہر نکلتا تھا، کیونکہ لوگوں کا خیال یہ ہوتا تھا کہ عام لوگ ان کے اوپر حملہ کر دیں گے، اس لیے جو ہائی کمیشن یا پاکستان کا عملہ ہوتا تھا وہ بڑی احتیاط سے باہر نکلتا تھا، کیونکہ اتنی نفرت پاکستان کے خلاف کی جاتی تھی اس وقت۔ لیکن آج قدرت کا
آپ کرشمہ دیکھیں اور قدرت کا رنگ دیکھیں کہ پاکستانی جو ہائی کمیشن کا عملہ ہے وہ پورے ملک کے اندر دھندناتا پھر رہا ہے اور لوگ اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں, لوگ ان سے پیسے نہیں لے رہے, لوگ پاکستان بنگلہ دیش زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. اور جو بھارتی سٹاف ہے اس کو باہر نکلنے سے پہلے فوج کی سیکورٹی کی ضرورت پڑتی ہے, تو ان کے آگے بھی گاڑی ہوتی ہے, دائیں بھی ہوتی ہے, بائیں بھی ہوتی ہے, پیچھے بھی گاڑیاں ہوتی ہیں, تب جا کے وہ اپنے ہائی کمیشن سے باہر نکل سکتے ہیں. اور وہ جو ہیں باہر سے سودا سلف نہیں خرید سکتے باہر جا کے, کوئی سٹاف بھی ان کا, اور وہ لوکل جو ان کا سٹاف ہے وہ ان کے لیے چیزیں خرید کے لاتا. بالکل ٹھیک ہے جو صاحب, بنگالی اب جو لوگ ہیں اور پاکستانی ادھر سے جو ہیں آپس میں بہت پیار محبت چل رہا ہے نا, ایسے ویڈیوز بھی ایکسچینج ہوتی رہتی ہیں ایک دوسرے کے لیے, ایک دوسرے کی جھنڈوں کے ساتھ تصویریں بھی بنوا رہے ہیں, ویڈیوز بھی بنوا رہے ہیں. تو اب ایک بندے کا بڑا مزیدار, میں نے وہ ایک ویڈیو دیکھی, وہ کہتا ہے جب ہم پاکستان کو کہتے ہیں نا کہ لاہور ہمارا ہے, کراچی ہمارا ہے, تو پاکستانی خوش ہوتا ہے. وہ کہتا ہے جی بہت اچھی بات ہے, تمہارا ہے تمہارا ہے. اور جب ہم انڈیا کو کہتا ہے سیون سسٹر ہمارا ہے, تو انہیں تکلیف ہو جاتی ہے. چلے جیسا نیکسٹ سٹوری بتائیے گا, بلوچستان میں جو سرمایہ کاری آئی ہے اس پہ ڈیٹیل بتا. اب دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک تو چاگی میں سونا اور تانبا کے جو ذخائر ہیں بڑے وسیع ذخائر ہیں, اس کے لیے پہلی مرتبہ 5 جو کاروباری گروپ ہیں انہوں نے انٹرسٹ شو کیا اور انہوں نے سرمایہ کاری شروع کر دی ہے وہاں پہ. اور یہ جو 5 گروپ ہیں یہ بیسیکلی پاکستانی اور باہر کے گروپس ہیں, یہ دونوں کا ان کا جوائنٹ وینچر ہے. کیونکہ جب یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہاں پہ کانکنی ہوگی یا پھر یہ ایگریکلچر کے لیے پاکستان نے آفر کی تھی کہ یہاں پہ ہم لینڈ ساری اکٹھی کر دیتے ہیں اور جو آپ کو ایگریکلچر پروڈکٹ چاہیے وہ آپ پاکستان سے لے لیں. تو اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ لوکل کمپنیز جو ہیں ان کو فرنٹ پہ رکھیں گے ہم, اور باقی جو ہوں گے صرف سرمایہ کار ہوں گے. تو اس وقت 5 لوکل کمپنیز ہیں پاکستانی, اور ان کا کنسورشیم بنا ہے باہر کی کمپنیوں سے, اور اب جا کے انہوں نے بلوچستان کے اندر کام سٹارٹ کر دیا ہے. تو چاگی کے اندر سونے اور تانبے کے جو ذخائر ہیں اس کے لیے جو آنے والے دنوں میں ریئر ارتھ منرلز ہیں جو دنیا کا سب سے بڑا کنسرن ہے اس وقت. اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا اس کے اندر بہت آگے نکل گیا. 1992 میں چائنیز نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آنے والے دنوں میں سب سے بڑی مارکیٹ یہ ہوگی, تو انہوں نے پوری مارکیٹ کیپچر کر لی. اس وقت زیادہ تر جو ریئر ارتھ منرلز یہ 17 ہیں. اچھا, تو وہ چائنا نے اپنے قبضے میں کی ہوئی ہیں, اور اس کے بغیر اب نہ اے آئی چل سکتی ہے, نہ مائکرو چپس چل سکتے ہیں, نہ موبائل فون چل سکتے ہیں, نہ لیپ ٹاپ چل سکتے ہیں, نہ یہ الیکٹرک کار چل سکتے ہیں. تو ان سب کے لیے آپ کو ان منرلز کی ضرورت ہے جو بہت زیادہ ریئر ہیں اور ملتی نہیں ہے کسی جگہ پہ بھی. تو چائنا کا اس کے اوپر قبضہ ہے, اور امریکہ بہت پچھتا رہا ہے کہ میں نے کیوں یہ موقع ضائع کر دیا, میرے ہاتھ میں تھی. ایون جو ایک فیکٹری آج سے کوئی 25-30 سال پہلے امریکہ کے اندر تھی وہ بھی چائنیز نے خرید لی تھی. اور اس وقت امریکن بڑے خوش ہوئے کہ ٹھیک ہے یار یہ مسئلہ ہمارے ہاتھ سے نکلا, اب یہ چائنیز ہی جانے اور ان کا کام جانے. تو آج وہ پچھتا رہے ہیں کہ یہ ہم نے کیا بیوقوفی کی تھی. تو اب یہ جو ریئر ارتھ منرلز ہیں یہ بلوچستان کے اندر بہت زیادہ ہیں. تو اسی لیے پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا کہ آئیں, آ کے اصل ڈپازٹ تو ہمارے پاس ہیں, تو آپ کیوں دنیا کے اندر خوار ہو رہے ہیں, آپ اس سائڈ پہ آئیں. تو بلکہ ایک بریف کیس کا ذکر بھی کیا جاتا ہے جو فیلڈ مارشل ساتھ لے کے گئے تھے, ان کو نمونے دکھائے کہ آپ اپنے سائنٹسٹوں کو دکھائیں اور یہ تو ہمارے پاس نارمل چیز ہے. تو اس سے بھی فیلڈ مارشل کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے ہوئے ہیں. تو پاکستان آفر کر رہا ہے اس کو. تو اس کے اندر جب کمپنیز آئیں گی نا تو پھر پاکستان کے اندر بڑا بوم آئے گا. کہتے ہیں $6 ٹریلین کے ہمارے پاس سے ڈپازٹس ہیں جو ظاہر ہے اگر وہ آ گئے باہر سے اور انہوں نے اس کو حاصل کرنا شروع کر دیا یا پاکستان کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر لیا تو پاکستان کہیں سے کہیں نکل جائے گا. بالکل ٹھیک ہے چوائس. اب آپ کو پتا کہ انڈیا کے پاس ریئر لیکوڈ منرل ہے یار نہیں بس آپ جانتے ہیں وہ جو مودی جی جو پیتے ہیں بس. اچھا چلیں اب چلتے ہیں جی اگلی سٹوری پہ. جو صاحب یہ سٹوری ہماری بہت بڑی ہے لیکن دونوں سٹوریز فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے کچھ پوائنٹرز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ واشنگٹن ٹائمز نے بہت زیادہ تعریف کی ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی, کچھ ڈی کوڈ کی ہیں چیزیں کہ وجوہات کیا تھیں, اور جو فیلڈ مارشل کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو بہت ہی قریبی جنرل بن گئے آرمی چیف کے, اور باقاعدہ جو اب نام دیا گیا ہے مطلب انہیں وہ کہا جاتا ہے کہ شراکت دار بولا جا رہا ہے, اور اس کے اندر ڈارک ہارس کہا جا رہا ہے انہیں کہ, اور اس کے بعد مطلب ڈارک ہارس پازیٹیو ورڈز کے اندر, ٹھیک ہے نا, انگریزی اور طرح ہاں, ہاف جوک برومانس کہتے ہیں جی ان کے ساتھ فیلڈ مارشل کا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں ڈسپلن ڈارک ہارس, یہ ورڈ ہے بیسکلی جو ایگزیکٹ ہے, ٹیلیبریٹ مسٹری اور اس طرح کے ورڈ یوز کیے جا رہے ہیں. یہ ساری تعریفیں, یہ سٹوری کا پہلا پارٹ ہے, یہ ساری تعریفیں کتنی اوریجنل لگتی ہیں آپ کو؟
اب دیکھو یہ ذہن پہ رکھو کہ یار دنیا میں جو تعلقات ہوتے ہیں وہ دائمی نہیں ہوتے ہیں، نہ دشمنیاں دائمی ہوتی ہیں، یہ ساری ضرورت کے تعلقات ہوتے ہیں۔ ہمارا جو ایک پنجابی کلچر ہے نا کہ بس دوسرے کے لیے جان دے دیں گے اور دوسرے کی جان لے لیں گے، یہ انٹرنیشنل افیئرس میں نہیں چلتا۔ آج پاکستان کی ضرورت ہے، آج پاکستان نے اپنا پوٹینشیل دکھایا ہے، امریکنس ہمارے ساتھ ہیں۔ جب یہ پوٹینشیل نہیں ہوگا، جب انہیں یہ فیل ہوگا کہ پاکستان بوجھ ہے، تو وہی سلوک کیا جائے گا جو جنرل پرویز مشرف کے بعد کیا گیا تھا یا جنرل ضیاء الحق کے بعد کیا گیا تھا۔ لہٰذا بہت زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے کہ ریلیشن کوئی تا قیامت ہے، تا حیات ہے، تا عمر ہے، یہ نہیں ہے، یہ وقتی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس چیز کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ دیکھو رشیا اور امریکہ کے درمیان کتنی لمبی جنگ چلی تھی، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ نے پیوٹن کو بلا لیا تھا اور دونوں وہاں بیٹھ کے گپ بھی لگاتے رہے، اور اس کے بعد کئی جگہوں پہ یہ آپس میں ملے بھی ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بھی چلنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا چلتی ہیں، جیسے کہ پاکستان نے رشیا کو نقصان پہنچایا، سوویت یونین توڑ دیا، افغانستان کے اندر ہم نے دانت کھٹے کر دیا، لیکن اس کے بعد پاکستان اور رشیا کے تعلقات اب بہت اچھے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ چائنا اور رشیا کے درمیان تعلقات خراب ہوئے، چائنا اور رشیا کے درمیان تعلقات اب بہت اچھے ہیں۔ تو دنیا کے اندر یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے، دنیا کے اندر سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ جیسے اسرائیل اور عربوں کی لڑائی تھی، اب اسرائیل اور عربوں کی لڑائی نہیں ہے، اور وہ بڑے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو دنیا میں جتنی بھی یہ تعلقات ہیں، یہ فار دا ٹائم بینگ ہوتے ہیں، ساری دشمنیاں بھی فار دا ٹائم بینگ ہوتی ہے، اس کو بہت زیادہ دل پہ نہیں لینا چاہیے۔ لیکن سرحدس یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ بہت قریب ہیں، اتنا زیادہ قریب ہیں کہ پوری دنیا حیرت سے دیکھ رہی ہے کہ پاکستان نے آخر دکھایا کیا ہے، ان کو کیا سنگھایا ہے کہ جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کا فری ایڈورٹائزر، ایسا لگتا ہے جیسے ایمبیسڈر آف پاکستان ہے وہ، اور ہر جگہ پہ وہ پاکستان کا ذکر کرتا ہے۔ 2025 میں واقعی پاکستان نے کمال کیا، اور یہ جو مئی کی جنگ تھی اس نے واقعی دنیا کو حیران کیا، اور وہ ایک ایسا مائل سٹون ہے جس کی وجہ سے تعلقات بہت اچھے ہوئے ہیں، اور اس کے ایفیکٹس آنے والے دنوں میں مزید بہت اچھے ہوں گے۔ دو مین پوائنٹس بتا رہا ہے واشنگٹن ٹائمز۔ ایک تو یہ جنگ والی جو آپ نے بات کی کہ پاکستان ان ایکسپیکٹڈلی پرفارم کیا، امریکہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ اتنی اچھی ملٹری پاور ہوگی، اور دوسری سائڈ پہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو پاکستان نے اوور آل اسٹریٹجی کی بھی ان کے اندر انہوں نے تھوڑی سی بات کر لی، پھر فیلڈ مارشل کی جو ملاقات، ان کی پرسنالٹی سے امپریس ہونا، وہ بھی انہوں نے اس کے اندر تمام چیزیں شامل کر لیں۔ اب چوہے صاحب اتنی جو قربت ہے، مطلب مجھے کسی اور کے ساتھ نظر نہیں آئی۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ وقتی ہوتا ہے، لیکن جتنی فیلڈ مارشل کی تعریف لکھی ہے واشنگٹن ٹائم ایک تھرڈ پارٹی لکھ رہی ہے، اور جس طرح کی تعریف وہ کر رہے ہیں، اس طرح کے الفاظ اتنا سر قربت دیکھو دو نہیں وجوہات ہیں اس نظر کی۔ آتی ایک ہے۔ وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان ظاہر ہے فوجی لحاظ سے بہت کمزور تھا، اور امریکہ نے انڈیا کو بہت ڈیولپ کیا تھا، اتنا ڈیولپ کیا تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ چائنا کے سامنے یہ ریزسٹ کرے گا، لیکن جب اس نے دیکھا نا پاکستان اس کے مقابلے میں بڑا چھوٹا ملک ہے، $10 بلین کا اس کا دفاعی بجٹ ہے، اور دوسری سائڈ پہ $78 بلین کا، یا آپ سمجھ لو کہ $80 بلین کا اس کا ہے، یعنی کہ 1 اور 10 کا فرق ہے۔ اور جب اسے یہ دیکھا اور اس نے انڈیا کو باقاعدہ لٹا کے پھینٹا لگا دیا، اور 52 منٹس کی ایک لڑائی تھی جس میں اس نے پوری ایئر فورس کا بیڑا غرق کر دیا، ان کا سارا دفاعی سسٹم اڑا دیا۔ تو یہ کامیابی جو ہے نا اس کو باپ مانا جا رہا ہے۔ اگر پاکستان خدا نہ خواستہ ہار گیا ہوتا یا ہم کرائسس کا شکار ہو گئے ہوتے تو آپ خود اندازہ لگاتے کہ آج کیا صورتحال ہوتی۔ ایک فیکٹر اور بتایا جا رہا ہے چوائس صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو داعش کے خلاف پاکستان نے کیا ہے، جو ان کے بندے پکڑے ہیں، اس کے حوالے سے بھی بات ہو۔ داعش بھی ہے، پھر اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کو تسلیم کیا کہ آپ جی مسیحا ہیں، اور آپ نہ ہوتے تو دنیا تباہ ہو جاتی، انڈیا نے اور تسلیم نہیں کیا، ہم نے کہا انڈیا ہاں نے پہ تسلیم نہیں کیا، اور ایروگینس اس کی پاگل کی، اس کی ٹھیک ہے، وجہ سے یہ سب اور کچھ ہوا۔ پاکستان کو ایمرجنگ ایسٹ قرار دیا ایسٹ امریکہ کرا کا۔ دیا امریکہ، بالکل اس چلو میں کوئی شک نہیں۔ اچھا چوائس صاحب، بالکل ہماری لاسٹ سٹوری، ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ پاکستان نے $4 بلین کا ایک معاہدہ $4.5 کر بلین لیا کا ایک معاہدہ کیا ہے لیبیا کے ساتھ، اور ہے۔ لیبیا پہ پابندی ہے، یو این نے پابندی لگائی ہوئی کہ وہ اسلحہ نہیں خرید سکتا، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے اس کے ساتھ ایک ڈیفنس ایکارڈ کیا ہے، اور اس میں JF-17 16 ہم دے رہے ہیں ان کو، مشاق طیارے دے رہے ہیں 12، پھر اس کے ساتھ ساتھ بحری، زمینی اور فضائی اسلحہ ہے جس میں 44 ٹینکس بھی ہیں۔ تو یہ سب کچھ جو ہے پاکستان بیچ رہا ہے، اور یہ سودا ہو چکا ہے پراپرلی۔ اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یو این اس کی اجازت نہیں دے گا، جبکہ یو این نے اجازت دے دی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان یو این کے بغیر یا امریکہ کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتا، اور امریکنز نے کچھ پاکستان کو سپورٹ کیا ہے کہ جی آپ کچھ ملکوں کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اور یہ صرف معاملہ یہاں تک نہیں رہے گا، بلکہ ایک سٹوری پچھلے دنوں ہم نے اپنے ایک ویلاگ میں بھی بیان کی تھی کہ سوڈان جو ہے وہ بھی ہم سے JF-17 خریدنا چاہتا ہے، لیکن سوڈان 2 حصوں میں تقسیم ہے، اور ایک جو اس کا حصہ ہے اس کو سعودی عرب بیک کر رہا ہے، دوسرا جو ہے نا اس کو UAE کر رہا ہے۔ تو اب جس کے ساتھ ہمارا سودا ہو رہا ہے وہ UAE والا ہے، اوکے، تو پاکستان کا خیال یہ ہے کہ سعودی سے ہمیں اجازت نہیں دیں گے، اور سعودیز کے پیچھے امریکن ہیں، وہ امریکنز کو کہیں گے، یا
سعودیز ڈائریکٹ پاکستان کو منع کر دیں گے، لیکن پاکستان نے آلموسٹ قائل کر لیا ان کو کہ جناب بات یہ ہے کہ اگر ہم نہیں کرتے تو یہ چائنیز سے لے لیں گے، اور اگر یہ چائنا سے لے لیں گے JF-17 تو یہ سارا پیسہ ان کے پاس چلا جائے گا۔ جب آپ ہمارے ساتھ سودا کر سکتے ہیں تو پاکستان کو سپورٹ کریں، چائنا کو کیوں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ کارڈ جو ہے وہ استعمال ہوگا اور وہاں پہ بھی پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ اور اس کا کریڈٹ کسے جاتا؟ کریڈٹ جو ہے نا، دیکھو بات یہ ہے کہ پرسنالٹیز جو ہوتی ہیں نا، اچھی بات ہے، ہمیں ان کا ذکر کرنا چاہیے، جیسے فیلڈ مارشل ہے، ایئر چیف ہیں، ان کا ذکر کرنا چاہیے، لیکن الٹیمیٹلی فائدہ ملک کا ہوتا ہے، یہ آتا ملک کے پاس ہی ہے۔ اگر پاکستان زندہ باد ہے تو ہر شخص زندہ باد ہے، اور اگر پاکستان کو فائدہ نہیں ہے تو کسی کو کوئی فائدہ نہیں۔ ٹھیک ہے، جب یہ دبئی والا ایئر شو ہو رہا تھا تو کہا جا رہا ہے کہ ہمارے ایئر چیف سے ملنے کے لیے دنیا بھر کی ایئر فورسز اور آفیسرز آ رہے اس میں تھے، کوئی شک نہیں، کوئی شک ٹھیک ہے، سب کی خواہش تھی، اور ان کے پاس وہ پراپر ٹائم نہیں مینج کر سک رہے تھے کہ سب کو ٹائم دیں کس طرح دیں سے، کیسے، بالکل اور جو صحیح بات، انڈین ونگ تھا وہ پورا خالی پڑا ہوا ہے۔ بالکل صحیح بات، بالکل ایسے جیسے ایک بندے کے پاس چھری ہو اور دوسری سائڈ پہ تلواریں ہوں، اور چھری سے اگر آپ تلواروں کا مقابلہ کر کے ان سب کو لٹا دیں تو بڑا کمال ہوتا ہے نا۔ تو پاکستان کے پاس ریسورسز بہت کم تھے، کم ریسورسز کے اندر انہوں نے ایک بہت بڑا ملک جو اس کو لٹا دیا۔ بالکل ٹھیک ہے، اور سموسہ تو آپ نے گرتے ہوئے دیکھ ہی لیا سامنے۔ یا ٹھیک ہے، تو ناظرین یہ تھا آج کا ویلاگ، یقیناً آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ 7 سسٹرز نہیں بھولیں گے، دوبارہ یاد کروا رہا ہوں آپ کو، کشمیر آپ نے نہیں بھولنا، آپ نے خالستان نہیں بھولنا، آپ نے منی پور نہیں بھولنا، اور اس کے علاوہ جو چاہیں آپ یاد رکھ لیں، بھارت کو آگ لگانا لازمی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔